करम दोस्तों, आज ईद उल फितर का दिन है। रब जुल जलाल का शुक्र है, करम है, फजल है, एहसान है कि जिस रब ने मुझे और आपको रमजानुल मुबारक की बाबरकत साआत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई, तिलावत करने की सआदत अता फरमाई, तरावी पढ़ने की नेमत अता फरमाई और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे एक महीने की वर्कशॉप और मुशक्कत के बाद ये ईद का दिन, खुशी का दिन देखना नसीब फरमाया। आज का दिन यूं समझ लीजिए कि ये रिजल्ट का दिन है। मेरा रब आज के दिन इनामात तकसीम करेगा। हदीस मुबारका के अंदर भी शबे ईद को लैलतुल जाइज़ा और यौम ईद को इनाम का दिन कहा गया है। ये इनाम का दिन और इनाम की रात क्यों कही गई? इसलिए कि इससे पहले पूरा एक महीना यूं समझ ले कि मेरा अल्लाह मुझे और आपको दारुल इम्तिहान में रखता है। हम पेपर दे रहे होते हैं, मेरा रब हमें देख रहा होता है कि ये रोजे के पेपर में कितने पास होंगे, ये तरावी के पेपर में कितने नंबर लेंगे, जिनाबे वाला ये तिलावत का इम्तिहान किस अंदाज में पास करेंगे। फिर ईद का दिन और ईद की रात मेरा अल्लाह हमें रिजल्ट सुनाता है और रिजल्ट के अंदर जिसने जितने नंबर लिए होते हैं मेरा अल्लाह उसके लिए उतना बड़ा इनाम मुतय्यन करते हैं और इनाम की मेरा अल्लाह तकरीब भी कायम करता है। तकरीब की सूरत हाल हदीस मुबारका में यूं बयान की गई, मेरा अल्लाह शबे ईद को और ईद वाले दिन ईद की नमाज से पहले आसमान से एक फरिश्तों की जमात को भेजते हैं। वो फरिश्तों की जमात पूरी दुनिया के अंदर चौकों में, चौराहों में, मोहल्ले में, गली में ईद क्या की दरवाजे के ऊपर, मस्जिद के दरवाजे के ऊपर खड़े होकर ऐलान करते हैं और ऐलान करते हुए कहते हैं, आओ मुसलमानों, उस रब के दरबार की तरफ आ जाओ जो बेइंतहा देने वाला है। आज खुशी का दिन है, वो रब की रहमत पूरे उरूज पर है। आज के दिन तुम अपने रब से जो मांगोगे, अगर वो मांगना आखिरत के हवाले से है तो मेरा अल्लाह फौरन अता कर देगा, और अगर तुम अपनी दुनिया के एतबार से मांगोगे तो मेरा रब देखेगा कि उसके अंदर मसलहत क्या है। जो तुमने मांगा अगर वो तुम्हारे लिए बेहतर है तो मेरा रब फौरन अता कर देगा, और अगर वो बेहतर नहीं है तो मेरा अल्लाह उससे बेहतर चीज अता फरमाएगा। फिर मेरा अल्लाह फरिश्तों से पूछता है ईद के दिन, ऐ फरिश्तों की जमात ये बताओ कि जो मजदूर अपनी मजदूरी पूरी करे, जो मजदूर अपना काम पूरा करे, जो मजदूर अपनी ड्यूटी पूरी अदा करे, उसको क्या इनाम मिलना चाहिए? फरिश्ते बेक जुबान होकर जवाब देते हैं, अल्लाह जो मजदूर अपना काम पूरा करे ना, जो अपनी ड्यूटी पूरी करे, तो हक है कि उसकी उजरत भी पूरी पूरी अता फरमाई जाए। रब्बुल जलाल फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों अगर बात यही है तो फिर गवाह हो जाओ, इस पूरे महीने के अंदर जिसने रोजे रखे, पूरे महीने के अंदर जिसने तिलावत की, पूरे महीने के अंदर जिसने शब बेदारी की, पूरे महीने के अंदर जिसने गमखारी की, पूरे महीने के अंदर जिसने ज़कात अदा की, जिसने सदक़तुल फितर अदा किया, मैं रब आज उससे खुश होकर उसके लिए मग़फ़िरत का ऐलान कर रहा हूं। तो ये ईद का दिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ईद के दिन के अंदर मुसलमानों के ऊपर अपनी रहमत बारिश की तरह बरसाते हैं। और ईद उल फितर को ईद उल फितर क्यों कहते हैं? ईद का माना अरबी एतबार से ईद औद से मुश्तक है और औद का माना लौटना। ईद को ईद भी इसलिए कहा जाता है कि इसकी हर साल बार बार लौटने की ख्वाहिश की जाती है, और इसको ईद इसलिए कहते हैं कि इसके लौटने पर बार बार खुशी का इजहार किया जाता है। फितर का माना होता है रोजा छोड़ना, फितर का माना होता है रोजा तोड़ना, फितर का माना होता है रोजे को खत्म करना। इस एतबार से ईद उल फितर कहते हैं वो दिन जिस दिन रोजों को खत्म किया जाए। आका मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा में आए थे, मेरे आका ने मदीना के अंदर देखा दो खास किस्म के त्योहार मदीना वाले मनाते थे, और उन दोनों त्योहारों के ऊपर खूब खुशी करते। नाच गाना उस दौर के मुताबिक होता, खेल कूद भी उस दौर के मुताबिक होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना से पूछा कि ये तुम दो त्योहार क्यों मनाते हो?
اہل مدینہ نے جواب دیا یہ زمانہ جاہلیت سے ہمارے ہاں ایک رسم ہے، ہم ان 2 دنوں کو اپنی خوشی کے دن مانتے ہیں اور اس میں تہوار مناتے ہیں۔ تو آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ والوں، مسلمانوں، میں محمد تمہیں ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن عطا کرتا ہوں۔ ایک دن عید الفطر کا ہے اور دوسرا دن عید الاضحیٰ کا ہے۔ عید الفطر یہ 1 مہینے کی مشقت گزارنے کے بعد آپ کو ملے گا، اور عید الاضحیٰ یہ 5 دن مسلسل رب ذوالجلال کے سامنے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کا ترانہ گا کر حج کی عبادت مکمل ہونے پر خوشی کا دن منایا جائے گا۔ تو یہ دن خوشی کا دن ہے، اللہ رب العزت عبادت کی تکمیل پہ خوشی کا دن عطا کرتے ہیں۔ عید کا دن خوش ہونا بھی چاہیے اور شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے دوسروں کو اپنی خوشی کے اندر شریک بھی کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ دوسروں کو اپنی خوشی کے اندر شریک کیسے کیا جائے؟ سب سے بڑی اور اہم بات دوسروں کو خوشی میں شریک کرنے کی یہ اپنے دل کو دوسرے کے بغض سے آزاد کر دیں۔ اپنی ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے عید والے دن اسے معاف کر دیں۔ آپ کی ذات کو اگر کسی نے تکلیف پہنچائی ہے عید والے دن اسے آپ معاف کر کے اپنے سینے سے لگا لیں۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں نا، یہ رسم نہیں ہے۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کو خوش ہو کے کہتے ہیں نا جی عید کی ڈھگ ڈھگ مبارکہ، یہ صرف رسم اور الفاظ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ عید کا دن یہ ہوتا ہے انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان زبان کی تلخی بھی ہو جاتی ہے، انسان مزاج کا نہ ملنا بھی ہو جاتے ہیں، لیکن عید والے دن جب رب نے اتنا انعام کیا مجھے اور آپ کو پورا مہینہ عبادت کرنے کی توفیق دی، بس عید والے دن جس طرح رب کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے اس طرح بندے کو چاہیے اللہ کے اخلاق اپناتے ہوئے اپنے دل کو بھی وسیع کرے اور جس نے تکلیف پہنچائی اس کو معاف کرتا چلا جائے، بشاشت کا اظہار کرے، خوشی کا اظہار کرے۔ جب یہ معاملہ ہوگا نا تو یقین جانے میرے اللہ کی جانب سے رحمت در رحمت اترے گی۔ اور عید کا دن اس چیز کا نام نہیں ہے، عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید اس کی نہیں ہے جس نے اپنے گھر کے اندر کھانے پکوا لیے، عید اس کی نہیں ہے جس نے بہترین قسم کی خوشبوئیں لگا لی، نہیں۔ علماء فرماتے عید اس کی ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد کرا لیا، عید اس کی ہے جس نے اس دن کے اندر رب ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی معافی کرا لی، عید اس کی ہے جس نے اس دن کے اندر اللہ رب العزت سے جنت کو حاصل کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، عید والا دن ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، کھولنے والوں نے دیکھا اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ پوچھا اے علی آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اب رو کیوں رہے ہیں؟ اور روتے ہوئے کہا تمہیں تو عید خوشی کا دن نظر آ رہے، عید اس کی، میں اس وقت تک عید پہ خوشی کا اظہار کر نہیں سکتا جب تک کہ مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے آج جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے لوگ ملنے کے لیے عید کے دن، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا عمر آج تو عید کا دن ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں رو کیوں نہ، جیسے آج عید کا دن ہے اسی طرح آج وعید کا دن بھی ہے۔ عید کا دن اس کے لیے ہے جس کو میرے رب نے انعامات عطا کر دیے، عید کا دن اس کے لیے ہے جس کو میرے اللہ نے عبادات کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، عید کا دن اس کے لیے ہے جس سے میرے رب نے رضا کا پروانہ جس کے لیے جاری کر دیا۔ مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں نے تو رونا ہے، میں اللہ کے سامنے رو کر کے اپنی عبادت کی ہوئی جو ہے اس کے اوپر کوتاہیوں کی بخشش طلب کروں گا۔ تو اس طرح آج عید کا دن جس طرح خوشی کا دن ہے اسی طرح وعید کا دن بھی ہے۔ عید کے دن خوش ہونا یہ بالکل جائز ہے، اور اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کرنا یہ بالکل ضروری بات ہے۔ آپ خوشی کے اندر شریک کرنے کی ایک بات جو میں نے ذکر کی، اپنے دل کو دوسرے مسلمان کے بغض سے پاک کرتے چلے جائیں۔ میں نے کتنی مرتبہ واقعہ سنایا کہ جنت میں جانے کا آسان ترین راستہ، بندہ جب سفر پہ جا رہا ہوتے تو سفر پہ جاتے ہوئے کوشش کرتا ہے اچھا ڈرائیور کہ شارٹ کٹ راستہ اختیار کرے، لمبا سفر بھی نہ ہو، چھوٹا سفر ہو، صاف ستھرا ہو، درمیان کے اندر گڈھے بھی نہ ہو اور روڈ بھی ٹوٹا نہ ہو، صاف ستھرا ہو تاکہ میں اپنی منزل کے اوپر آسانی سے پہنچ جاؤں۔
ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کا شارٹ کٹ طریقہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اللہ کو راضی کرنے کا شارٹ کٹ طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ اپنے سینے کو مسلمان کے کینے سے آزاد کرتا چلا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر، میرے آقا اعلان بیان فرما رہے تھے، واز کر رہے تھے۔ آقا فرماتے ہیں اے صحابہ، تم میں سے جو شخص چاہتے ہیں نا کسی جنتی نوجوان کی زیارت کرنا، وہ بھی دیکھیں مسجد کے دروازے کے اندر سے ایک شخص داخل ہوگا، وہ جنتی اس کے چہرے کی زیارت کر لینا۔ صحابہ فرماتے ہیں سب کے سب نے مسجد نبوی کے دروازے کی طرف نظریں لگا لی۔ اس دور میں شاید مسجد نبوی کا دروازہ ایک ہی ہوتا ہوگا، آج تو میرے خیال میں 300 350 سے زائد ہے، ایک ہی دروازہ۔ صحابہ فرماتے ہیں دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح جنتی نوجوان کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کے کان، آنکھ، ناک کیسے ہوں گے۔ ہم نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان مسجد کے اندر داخل ہوا، اس کی ناک بھی ہماری ناک جیسی، اس کی آنکھیں بھی ہماری آنکھیں جیسی، اس کے بال بھی ہمارے بال جیسے۔ ہم نے دیکھا وہ آیا، آرام سے بیٹھا، آقا نے گفتگو شروع کی، گفتگو کو سنا، مجلس ختم ہو گئی۔ دوسرا دن ہوا، وہی وقت ہے، آقا کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ آقا پھر فرماتے ہیں میرے صحابہ، تم میں سے جو چاہتا ہے کسی جنتی نوجوان کی زیارت کرنا، ابھی مسجد سے ایک صحابی داخل، ایک شخص داخل ہوگا، اس کی زیارت کر لے، وہ جنتی۔ 3 دن لگاتار میرے پاک پیغمبر کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت پا رہے ہیں۔ تیسرے دن وہ نوجوان اٹھے، مجلس ختم ہوئی، اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ ایک صحابی دوسرے وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ جیسے وہ نوجوان اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے نا، یہ صحابی ان کے پیچھے ان کے دروازے کے اوپر دستک دیتے ہیں۔ اندر سے جواب آتا ہے من دق الباب، باہر کون ہے؟ باہر سے جواب آتا ہے انا ضیوف الرحمن، میں اللہ کا مہمان ہوں، آپ کے محلے کے اندر آیا ہوں، میرا یہاں پہ جاننے والا کوئی نہیں ہے، میں رات آپ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ بھلا دیر ہے، مہمان کو رب کی رحمت سمجھا جاتے۔ یہ وہی دور تھا نا جب گھر کے اندر مہمان آ جاتا تھا۔ میرے نبی کے صحابہ رات کو دسترخوان پہ بیٹھتے تھے، اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیتے تھے، اور دسترخوان پہ میاں اور بیوی بیٹھنے سے پہلے مشورہ کرتے ہیں۔ آج ہمارے گھر میں رب کا مہمان آیا ہوا ہے، اور رب کے مہمان کے لیے جو کھانا ہے وہ اتنا ہے، یا آپ کھا سکتے ہو یا میں کھا سکتی ہوں یا بچے۔ کہا بچوں کو تو بھوکا سلا دیا، اب کیا کرے؟ کہا ایسا کرو دسترخوان لگا دو، مہمان کو دسترخوان کے اوپر بٹھا دو، جب بیٹھ جائے گا نا تو آپ نے چراغ کو درست کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ آپ چراغ کو درست کرتے کرتے چراغ کو پھونک مار کے بجھا دینا، جب آپ چراغ کو بجھا دیں گی میں کھانے کی ایکٹنگ کروں گا، آپ چراغ کے پاس ہوں گی، میں مہمان کے پاس بیٹھ کر صرف منہ ہلاتا جاؤں گا، اور وہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ اللہ کا مہمان میرے گھر کے اندر آ کے جب پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا تو میرا رب عرش کے اوپر راضی ہوگا۔ اللہ رب العزت کو یہ ایکٹنگ اتنی پسند ہے، بعض دکھلاوا، ویسے ریاکاری کرنا شریعت میں جائز نہیں، میں نے کیا شارٹ کٹ بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، یہ شارٹ کٹ اتنی اداکاری میرے رب کو پسند ہے، میرے اللہ نے قرآن میں پوری آیت اتاری۔ میرے آقا کو نہیں پتا صحابی کے گھر میں کیا چل رہے، لیکن جب صحابی میرے آقا کی مجلس میں پہنچا، میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اے میرے صحابی آپ کی مدح کے اندر میرے رب نے آسمان سے قرآن کی آیت اتار دی۔ آپ ضرورت مند خود بھی بہت زیادہ تھے، ضرورت مند ہونے کے باوجود آپ نے رب کے مہمان کو کھانا کھلایا ہے۔ میرا اللہ آپ سے راضی ہو گیا۔ بہرحال یہ بھی مہمان بن کے گئے، دروازے پہ دستک دی، انہوں نے رب کے مہمان کے لیے دروازہ کھول دیا، اپنے گھر کے اندر بٹھایا۔ یہ ساری رات جاگتے رہے، دیکھوں میرا میزبان کرتا کیا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد دیکھا کچھ بھی تو نہیں ہے، معمول کے مطابق صبح تہجد کے وقت اٹھے، نماز ادا کی، تہجد کے بعد میرے آقا کی مسجد میں تشریف لے، فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد واپس۔ یہ صحابی فجر کے بعد اس کو پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں، اے نوجوان میں تیرے گھر میں مہمان بن کے آیا، مجھے ضرورت نہیں تھی، میں شہر کے اندر اور جگہ بھی رہ سکتا تھا۔ اچھا پھر آیا کیوں؟ کہا آیا تھا اس لیے کہ میرے پیغمبر کی زبان سے 3 دن متواتر آپ کو جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے پاک پیغمبر نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ یہ میزبان کہتے ہیں میرے دوست تو نے دیکھا میرا کوئی زیادہ بڑا عمل نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے میں رات کو سونے لگتا ہوں، اپنے بستر پہ جاتا ہوں، بستر پہ بیٹھنے کے بعد میں اپنی گردن کو تھوڑی دیر کے لیے جھکا لیتا ہوں، آنکھیں بند کر کے اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آج کے دن کسی مسلمان نے مجھے دکھ تو نہیں پہنچایا، آج کے دن کسی مسلمان نے مجھے تکلیف تو نہیں پہنچائی،
آج کے دن کسی مسلمان کے کسی عمل کی وجہ سے میرے دل میں اس کا بغض تو نہیں آیا. اگر میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض آتا ہے تو میں اپنے سینے کو مسلمان کے کینے سے پاک کر کے رات کو سوتا ہوں. میں اس کو رب کی رضا کے لیے معاف کر کے سوتا ہوں. میں اپنے سینے سے دوسروں کا بغض نکال کے سوتا ہوں. ہاں اگر مجھ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے نا, میں سونے سے پہلے جا کے اس سے معافی ضرور مانگ لیتا ہوں. بس اور کوئی ایک عمل نہیں ہے. مسلمان کے بغض سے اپنے سینے کو پاک رکھنا, یہ عمل میرے رب کو اتنا پسند ہے کہ پیغمبر کی زبان سے مجھے جنتی ہونے کی بشارت دلوا دی. تو میرے دوستو, آج عید کا دن خوشی کا دن ہے. آج کے دن مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ بھی اپنا سینہ دوسرے مسلمانوں کے کینے سے پاک رکھیں. اور ساتھ ساتھ عید کے دن خوشی کے اندر دوسروں کو شریک کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اور آپ دیکھیں میرے پڑوس کے اندر کوئی ایسا گھر تو نہیں ہے کہ جس گھر کے اندر عید کی بنیادی خوشیاں بھی پوری نہیں ہے. میرے گھر, میرے پڑوس کے اندر, محلے کے اندر کوئی ایسا غریب, یتیم, مسکین تو نہیں ہے کہ جس کی عید کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوئی ہیں. تو اس عید پہ آپ عیدی کے نام پہ ان غربا کو بھی کچھ دیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا کہ میرے آقا عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے. بعض روایت میں آتا ہے آقا عید کی نماز پڑھا کے واپس آ رہے تھے. دیکھا گلی کے کونے کے اندر ایک چھوٹا سا معصوم بچہ بیٹھا اپنے گھٹنوں کے اندر سر کو دبا کے سسکیاں لے کے رو رہا ہے. میرے آقا قریب گئے اور جا کے بڑے پیار سے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے پوچھا, بیٹا آج تو عید کا دن ہے, نئے کپڑے نہیں پہنے, آج آپ نے غسل نہیں کیا, آج آپ نے خوشبو نہیں لگائی, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بچہ روتے ہوئے کہتے ہیں, یا رسول اللہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں, میں یتیم ہوں, میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے, میرے ستیلے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے, میرا آج کوئی دنیا میں نہیں ہے جو مجھے نئے کپڑے لے کر کے دے دے, میرا آج کوئی دنیا میں نہیں ہے جو مجھے نیا جوتا لے کر کے دے دے. یا رسول اللہ میں اس لیے یہاں بیٹھا ہوا رو رہا ہوں. آقا نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کے سینے سے لگایا اور جملہ ارشاد فرمایا, اے بیٹے کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ تیرے باپ کی جگہ محمد الرسول اللہ لے لے؟ کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے تیری ماں کی جگہ عائشہ صدیقہ لے لے؟ کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تیری بہن کی جگہ فاطمہ الزہرا لے لے؟ کہ ان مقدس رشتوں پہ راضی ہو جائے گا؟ بچہ مسکرا کے کہنے لگا, یہ نعمتیں مل جائیں تو مجھے دنیا میں اور کیا چاہیے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا ان کو اٹھاتے ہیں, بعض روایت میں آتا ہے آقا نے اٹھا کے کندھے پہ بٹھایا, ان کندھوں پہ جہاں سواری امام حسن اور حسین نے کی ہے میرے آقا اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر گھر لے گئے. اپنا گھر لے جانے کے بعد آقا اپنے ہاتھوں سے غسل کرواتے ہیں. فرمایا عائشہ صدیقہ کو, عائشہ تو کہا کرتی تھی نا میرے پاس اولاد نہیں ہے, دیکھ میرے رب نے تجھے بیٹا عطا کیا ہے, آج تو پانی ڈالنا, میں محمد اپنے ہاتھوں سے غسل کرواؤں گا. آقا غسل کروا کے امام حسن اور حسین کے کپڑے منگوا کے ان کو پہناتے ہیں اور عید کی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں. عزیز دوستو, اس عید کے اوپر غربا کا خیال رکھنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ جہاں کہیں سے ہیں ان غربا کے اندر آپ کے محلے کی جو مسجد ہونا اس کے امام کا بھی خیال رکھ لینا, آپ کے محلے کی مسجد کا جو مؤذن ہونا اس کا بھی خیال کر لینا, آپ کے محلے کی مسجد کا جو خادم ہونا اس کا بھی خیال کر لینا. عید کے دن آپ سب خوشیاں مناتے ہیں, یہ طبقہ ایسا ہوتا ہے جس کی ڈیوٹی اضافی ہو جاتی ہے. عام دنوں میں 5 نمازیں, عید کے دن 6 نمازیں. عام دنوں میں ہفتے میں 1 دن صفائی ہوگی, آپ عید کا چاند دیکھتے ہی اپنی عید کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور خادم بیچارہ عید کا چاند دیکھتے ہی مسجد کی صفائیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کے لیے واش روم دھونا شروع کر دیتے ہیں اور یہ آپ کے لیے تیاریاں کرنا شروع کرتے ہیں کہ صبح مسلمان عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو کسی نمازی کو اللہ کے گھر میں تکلیف نہ ہو. تو جو آپ کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں آپ کو بھی حق بنتا ہے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا. ٹائم ہو گیا, عید کی نماز شروع کرتے ہیں. عید کی نماز کی نیت دیکھ لیجئے اور طریقہ سمجھ لیجئے, انشاءاللہ پھر باقاعدہ نماز پڑھاتے ہیں. آپ نے نیت نام ہے دل کے ارادے کا, زبان سے الفاظ کہہ دے تو بہت اچھا, نہ کہہ سکیں بس نیت کر لے, یا اللہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر ادا کر رہا ہوں, پیچھے اس امام کے اللہ اکبر, آگے امام چاہے کچھ بھی کرے پھر آپ نے امام کے پیچھے چلنا ہے. پیچھے اس امام کے کا مطلب یہی ہوتا ہے, پیچھے اس امام کا وہ مطلب نہیں ہے پیچھے اس امام کے اس کی ایسی کی تیسی, وہ والا مطلب نہیں کرنا. پیچھے اس امام کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کے اندر جو یہ کہہ رہا ہے میں وہ کروں گا, یہ نہیں ہے کہ اب اس کے لیے یوں کرنا ہے اب اس کے لیے وہ نہیں. عید کا دن ہے تو آپ اب سب سے پہلے 2 رکعت کی نیت کر کے, عام نمازوں کی طرح یہ نماز پڑھی جاتی ہے, اس میں کوئی فرق بھی نہیں ہے. جیسے آپ 2 رکعت عام پڑھتے ہیں ویسے 2 رکعتیں ہیں, بس صرف یہ ہوگا پہلی رکعت میں ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے, ثنا پڑھیں گے, ثنا پڑھنے کے بعد امام بھی ثنا پڑھے گا, آپ بھی ثنا پڑھیں گے, پھر 3 تکبیریں کہیں گے. طریقہ کیا ہوگا, امام اللہ اکبر کہے گا, ہم سب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے,
پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر پہ اللہ اکبر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے اب چھوڑنے نہیں ہے، ان کو باندھ لینا ہے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد امام عام روٹین کے مطابق تلاوت کرے گا، تلاوت کرنے کے بعد پوری رکعت مکمل کرے گا، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع کے اندر چلے جائیں گے، پوری رکعت مکمل کریں گے۔ اب جب دوسری رکعت کے اندر کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت کے اندر امام صاحب پہلے تلاوت کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد اب کہیں گے اللہ اکبر، یہ 3 اضافی تکبیریں ہوں گی۔ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پہلی رکعت میں تیسری اللہ اکبر پہ ہاتھ باندھے ہیں، دوسری رکعت میں تیسری اللہ اکبر پہ ہمارے ہاتھ چھوٹے ہوئے ہوں گے، ہاتھ نیچے ہوں گے۔ اب امام صاحب چوتھی مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، یہ چوتھا نماز والا اللہ اکبر ہے۔ 3 اور 3 6 اضافی تکبیریں ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے اندر چلے جائیں گے، پوری نماز مکمل کریں گے۔ نماز مکمل کرتے ہی فوراً خطبہ ہوگا، خطبہ سننا واجب ہے۔ امام صاحب خطبہ پڑھیں گے، ہم سب پوری توجہ کے ساتھ خطبے کو سنیں گے، خطبے کے بعد دعا ہوگی، اور دعا ہونے کے بعد آپ سب خوشی خوشی، ہم سب خوشی خوشی اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ 2 باتیں اور ذہن میں رکھ لیں۔ ایک پہلی بات یہ کہ عید کی نماز کے اندر تکبیر نہیں ہوتی، عید کی نماز بغیر تکبیر کے پڑھائی جاتی ہے۔ اب ہم کھڑے ہوں گے، صفیں سیدھی کریں گے اور نماز پڑھیں گے۔ دوسری بات، عید کی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غلطی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ سال کے بعد پڑھنی ہے نا جی، تو غلطی اگر ہو جائے اس میں سجدہ سہو نہیں ہوتا، اگر غلطی ہو جائے تو اس میں سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ درمیان کے اندر اگر امام صاحب بھول رہے ہیں تو صرف آپ بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد وہ جو بھی ترتیب ہوگی، امام صاحب کو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے، اسی لیے وہ امام بنا ہوتا ہے، پھر وہ اس ترتیب کے مطابق چلے گا۔ صفحہ درست فرما لیں، انشاءاللہ نماز ادا کریں۔